अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नज़रिया अज़ाब कब्र के हवाले से उठने वाले सवालात के जवाबात हम समझ रहे थे। जो अज़ाब कब्र को तस्लीम नहीं करते, इस अक़ीदे के मुनकिर हैं, उनकी जानिब से जो सवालात पेश किए जाते हैं उनका तज्ज़िया हम कर रहे थे। पिछले 2 प्रोग्रामों के अंदर 6 सवालात आपके सामने रखे गए और उनका तज्ज़िया भी आपके सामने पेश किया गया। तो इसी मज़मून को आगे बढ़ाते हुए 7वां सवाल हम उनकी तरफ से लेते हैं। उनका ये कहना है जी, किसी नबी ने अज़ाब कब्र से अपनी उम्मत को नहीं डराया। अगर ये अक़ीदा दुरुस्त होता तो सारे नबी जो है वो अपने अपने ज़माने के अंदर जो है अपनी कौमों को अज़ाब कब्र से डराते। तो इसका जवाब जब हम कुरान मजीद से लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, कि हम अज़ाब नहीं देने वाले हत्ता कि हम रसूल भेज दें। यानी अल्लाह तबारक व तआला किसी भी कौम को उस वक़्त अज़ाब के अंदर मुब्तला करता है जब उनकी तरफ पैगंबर आ जाता है, उनके ऊपर हुज्जत तमाम हो जाती है, वो नबी उनको बताता है, डराता है, समझाता है, फिर वो अड़े रहते हैं तो फिर अल्लाह ताला की जानिब से उनको सज़ा मिलती है। जब हमने ये उसूल समझ लिया कुरान मजीद से, तो अब हम देखते हैं कि कौम नूह को गर्क किया गया। इसी तरह जो है फ़िरौन और आले फ़िरौन को जो है वो गर्क किया गया। अब जब कौम नूह को गर्क किया गया, जैसा कि दलाइल पीछे गुज़र चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गर्क करने के फ़ौरन बाद जो है वो फरमाया कि उनको आग के अंदर दाखिल किया गया। जब उनको गर्क किया गया फिर उसके बाद उनको आग का अज़ाब जो है वो दिया गया। माजी के सीगे जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों का तज़किरा किया। सूरत तहरीम के अंदर फरमाया ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इमराता नूह व इमराता लूत। अल्लाह ताला ने काफरों के लिए नूह और लूत की बीवी की मिसाल पेश की। कानता तहत अबदैन मिन इबादिना सालिहीन, हमारे नेक 2 बंदे जो थे ना, उनके निकाह में थीं वो दोनों। फ़खाना ताहुमा, उन दोनों ने उनकी ख़यानत की। फ़लम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया, तो वो दोनों अल्लाह के मुकाबले में किसी काम नहीं आ सके उनके। और उन दोनों को कहा गया वकील दुखुलन नार मअद्दाखिलीन, और उन दोनों को कहा गया कि तुम आग में चली जाओ दाखिल होने वालों के साथ। अब यहाँ पर इन 2 बीवियों को, नबियों की बीवियाँ हैं, इन दोनों को अज़ाब की बात अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि उनको कहा गया कि तुम दोनों आग के अंदर दाखिल हो जाओ। माजी के सीगे इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि इनके साथ ये मामला हो चुका है। अब ये जो अज़ाब दिया जा रहा है मरने के फ़ौरन बाद, कुरान मजीद फरमाता है कि हम रसूल भेजते हैं तो फिर अज़ाब से 2 चार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नबियों ने आकर अपनी कौमों को ज़रूर डराया था, इसीलिए तो मरने के बाद उनको अज़ाब के अंदर मुब्तला किया जा रहा है। अगर नबियों ने ना डराया होता, उनको ना बताया होता, तो अल्लाह ताला ने उसूल बनाया है कि मैं उनको अज़ाब ना देता। तो ये अज़ाब देना ये हमें बताता है कि नबियों ने ज़रूर अपनी कौमों को इस बात से डराया है। इसी तरह आले फ़िरौन का तज़किरा है कुरान मजीद के अंदर। सुबह शाम उनको आग के ऊपर पेश किया जाता है, जैसा कि दलील जो है वो गुज़र चुकी पिछले प्रोग्रामों के अंदर। तो उससे भी हमें कुरान मजीद के उसूल को समझने में आसानी होती है कि ज़रूर नबियों ने उनको डराया, इसीलिए तो उनको अज़ाब से 2 चार किया जा रहा है, अज़ाब के अंदर मुब्तला किया जा रहा है। लिहाजा ये कहना कि जी नबियों ने कभी कौमों को अज़ाब कब्र से डराया नहीं, इसलिए अज़ाब कब्र का अकीदा जो है दुरुस्त नहीं, ये बात ही बिल्कुल गलत है। पहले नंबर पर यानी खुलासतन जवाब ये हुआ कि ये उसूल कुरान मजीद से हमें मिलता है कि नबियों ने ये ज़रूर डराया है उनको। क्यों? कि इसके बग़ैर उनको फिर अज़ाब नहीं देना चाहिए था। ये अल्लाह का उसूल है और अज़ाब उनको दिया गया, साबित हुआ कि नबियों ने उनको डराया था। और दूसरी बात, कुरान मजीद के अंदर या किसी हदीस के अंदर ये बात हरगिज़ नहीं है कि नबियों ने अपनी कौमों को अज़ाब कब्र से डराया नहीं था।
زیادہ سے زیادہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ تذکرہ نہیں ملتا اس بات کا، تو بھائی تذکرہ تو اور بھی کئی باتوں کا نہیں ملتا، کیا ان کو بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ ان کا بھی آپ انکار کر دیتے ہیں؟ تذکرہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ وہ کام نہیں ہوا، تو جب کام ہونے کے دلائل بھی موجود ہیں تو لا محالہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ نبیوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے، اسی لیے تو ان کو عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے مرنے کے بعد۔ 8واں اعتراض ان کی جانب سے یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی عذاب قبر والی جو حدیثیں ہیں نا یہ قرآن کے خلاف ہیں، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات گزری ہے۔ 8واں اعتراض ان کی جانب سے یہ اٹھایا جاتا ہے کہ عذاب قبر والی جتنی بھی حدیثیں ہیں نا یہ قرآن کے خلاف ہیں، لہٰذا یہ حدیثیں جو ہم نہیں مانیں گے۔ منکرین عذاب قبر جو ہے وہ بالکل حدیثوں کے بھی انکار کر دیتے ہیں اور حدیثوں کو وہ حجت نہیں مانتے، لیکن جب ہم حقیقت کے اندر جاتے ہیں، تفصیل کے اندر جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث بذات خود حجت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ وحی الہی کی تفسیر بیان کریں اور اس کی تبیین کریں، اور جو آپ نے وہ تفسیر بیان کی وہ حدیث ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، دین کے مسئلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے ذریعے ہی بولتے تھے، تو جو بھی آپ نے شریعت کے مسائل بیان کیے ہیں وہ وحی ہے، اور وحی جو ہے وہ قابل حجت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ تو جیسے قرآن مجید شریعت کے اندر حجت ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ بھی حجت ہے۔ تو یہ کہنا کہ حدیثیں جو ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، یہ نظریہ ہی بالکل غلط ہے۔ کیوں کہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت حدیثیں ہو جائیں وہ قرآن مجید کے خلاف ہرگز نہیں ہوتی۔ تو عذاب قبر کا عقیدہ جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اضافی حکم ہے، ایک اضافی بات بیان ہوئی ہے، اور اضافہ تضاد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نماز کے حوالے سے تو آپ کو تذکرہ ملے گا، لیکن جو ہم نماز کے لیے اذان کہتے ہیں کیا اس کے الفاظ آپ کو قرآن مجید سے ملیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ الفاظ آپ کو حدیث مبارکہ سے ملیں گے، نماز کے حوالے سے آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گا، لیکن جو اس کی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، وہ آپ کو حدیث مبارکہ کے اندر ملے گی۔ کیا یہ قرآن مجید کے خلاف ہے؟ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کو ملے گا، لیکن اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو حدیث مبارکہ کے اندر ملے گی۔ اس طرح کے کئی مسائل ہیں، ہم دلائل کے ذریعے جو ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن مجید سے ایک اضافی حکم حدیث مبارکہ بیان کرے تو کیا وہ قابل حجت ہوتا ہے یا وہ قرآن مجید کے خلاف ہوتا ہے؟ ہاں، اگر قرآن مجید کے اندر یہ بات ہوتی کہ عذاب قبر نہیں ہوتا کسی کو، پھر حدیثوں کے اندر آتا کہ عذاب قبر درست ہے، پھر یہ تضاد ہوتا۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی یہ بات واضح کی کہ تضاد اس وقت ہوتا ہے جب ایک چیز کی نفی ہو، دوسری جگہ پر اسی چیز کا اس بات کیا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے کپ پڑا ہے، تو ایک بندہ کہے یہ کپ ہے، اور 5 منٹ کے بعد یہ کہے کہ یہ کپ نہیں ہے، تو اب یہ تضاد ہے اس کے جملے کے اندر، کیونکہ جس چیز کا وہ اس بات کر رہا ہے اسی چیز کی وہ نفی کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ یہ کپ ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ یہ کہے کہ یہ سفید رنگ کا ہے، تو یہ تضاد ہرگز نہیں، کیونکہ وہ ایک اضافی چیز بیان کر رہا ہے۔ اضافی چیز جو ہے وہ تضاد ہرگز نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید سے ہم یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں کے اندر جو اضافی مسائل آتے ہیں کیا وہ ہمارے لیے قابل حجت ہیں یا کہ وہ قرآن کے خلاف سمجھے جاتے ہیں۔ پہلی دلیل میں قرآن مجید کی آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میری طرف جو وحی کی جا رہی ہے نا، اس کے اندر میں کھانے والے کے اوپر یہ 4 چیزیں ہی حرام پاتا ہوں اور نہیں: مردار، دم مسفوح،
جو رگوں سے خون جو ہے وہ نکلتا ہے، خنزیر کا گوشت اور جو چیز غیر اللہ کے لیے مشہور کر دی جائے۔ اب قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں کھانے والوں کے اوپر حرام کی ہیں، جبکہ حدیثوں کے اندر ہمیں اس کے علاوہ اور بھی ایسی چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے جو حرام ہیں اور جن کو یہ لوگ بھی نہیں کھاتے جو اعتراض کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کتا ہے، قرآن مجید کے اندر تو اس کی حرمت کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث کے اندر ہے۔ اسی طرح جو ہے بول و براز ہے، یہ نجس چیزیں ہیں، قرآن کے اندر تو اس کا حرام نہیں کہا گیا، حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور کئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، چیتا ہے، شیر ہے اور اس طرح، یعنی سارے لوگ ان کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ کھانے والوں کے اوپر حرام ہیں۔ تو کیا یہ تضاد ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک اضافی چیز بیان کی جا رہی ہے حدیث مبارکہ میں سے، اور یہ تضاد ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر قرآن مجید کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ نہیں بھی ہے جیسا کہ وہ احباب کہتے ہیں، حالانکہ موجود ہے، قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ پچھلے پروگراموں کے اندر آپ کے سامنے رکھی گئی، تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی، لیکن اگر بالفرض ہم ان کی بات مان بھی لیں کہ اگر قرآن مجید کے اندر عذاب قبر کے عقیدے کا تذکرہ نہیں بھی ہے تو حدیثوں کے اندر وہ اضافی مسئلہ قرآن مجید سے بیان ہوا ہے، اور اضافی مسئلہ جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہوتا، جیسا کہ پہلی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دوسری مثال قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وراثت کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے سورہ نساء میں، ایک مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر بیٹیاں جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی ایک ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا والدین کی وراثت میں سے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کے اندر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا جو حصہ بیان کیا ہے، 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3، 1 ہو تو آدھا، لیکن اگر 2 بیٹیاں ہوں تو پھر اس کا حصہ کتنا بنے گا؟ یہ تو قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بیٹیوں کو بھی 2/3 حصہ دیا تھا۔ اب یہ 2 بیٹیوں کو 2/3 حصہ دینا یہ قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا، یہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ قرآن کے اندر 2 سے زیادہ کا اور 2 سے کم، 1 کا اور 2 سے زیادہ کا تذکرہ ہے۔ تو اگر ان کا اصول لے لیا جائے تو پھر 2 بیٹیوں کا حصہ کتنا ہوگا یہ تو وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ جو اضافی حکم ہوتا ہے قرآن مجید سے وہ شریعت کے اندر قابل حجت ہے، اسی طرح اس کو مانا جائے گا جس طرح ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ تیسری مثال قرآن مجید سے ہم یہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا تذکرہ کیا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بہن ہے، بانجی، یہ ساری خواتین کا تذکرہ ہے، محرمات کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ تمہارے لیے عورتیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھپھو اور خالہ ان کو ان کی، یعنی پھپھو کو بھتیجی کے ساتھ، اس کی بھتیجی کے ساتھ، اور خالہ کو اس کی بانجی کے ساتھ، دونوں کو ایک بندہ ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اور یہ سارے مسلمان مانتے ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کے اندر دوسری محرمات کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ خالہ اور بانجی کو ایک نکاح میں رکھنا، پھپھو اور بھتیجی کو ایک بندے کے نکاح میں رکھنا ایک ہی وقت کے اندر، تو اس کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تو کیا یہ مسلمان مانتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں مانتے، کوئی بھی نہیں مانتا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سے ایک اضافی حکم بیان ہوا ہے، اور اضافی حکم جو ہے وہ ہرگز قرآن کے خلاف نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر ہم بالفرض مان بھی لیں کہ قرآن مجید کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ حدیثیں جو عذاب قبر کو ثابت کرتی ہیں یہ قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک اضافی عقیدہ جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں، اضافی بات بیان کر رہی ہیں، اور قرآن مجید کے احکامات سے، عقائد اور نظریات سے اضافی چیز اگر حدیثیں بیان کرتی ہیں تو وہ قرآن مجید کے خلاف ہرگز نہیں ہیں۔ 9 نمبر اعتراض ان کی جانب سے یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں جی جیسے میت کو دفناتے ہیں واپس پلٹتے ہیں تو 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اسے سوال جواب کرتے ہیں
اور پھر اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے سزا کا، راحت کا وغیرہ وغیرہ، تو آپ دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد اس کو میت کو جو ہے وہ نکال کر دیکھیں، قبر کو کھود کر دیکھیں تو وہ تو اسی طرح پڑا ہوگا، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو جب ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم کیسے مان لیں کہ اس کو سزا ہو رہی ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ اس کے پاس فرشتے آئے ہیں اور وہ اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوالوں کا جواب دے رہا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات پر دلالت ہرگز نہیں کرتا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ سب مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، پچھلے انبیاء کو نہیں دیکھا، تو ہمیں وہ نظر نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کا وجود نہیں تھا۔ اب یہ فضا کے اندر ساری دنیا مانتی ہے فضا کے اندر جراثیم جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہیں۔ اب جراثیم جو ہے وہ مخصوص آلے سے تو نظر آ جاتے ہیں، ہماری جو آنکھیں ہیں ان سے نظر نہیں آتے، تو کیا ہم ان کے وجود کا انکار کر دیں؟ تو کسی چیز کا نظر نہ آنا، فرشتے نظر نہیں آتے ہمیں، اور اس طرح کی کئی جنت اور جہنم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی، اس کے باوجود ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ ساتوں آسمان ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتے، اس کے باوجود ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اگر میت کو عذاب ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو عذاب نہیں ہو رہا؟ بھئی اگر قرآن حدیث کے اندر دلیلیں موجود ہیں تو ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے۔ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، وہ چیزیں جو عقل میں نہیں آتی، ان کے اوپر بھی وہ ایمان لاتا ہے، بشرطے کہ قرآن حدیث سے اس کی دلیل مل جائے۔ اب میں ظاہری طور پر قرآن مجید سے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے لیکن نہ ہمیں نظر آتی ہیں اور نہ ہم نے وہ چیزیں سنی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، یہ جب یہ بجلی کڑکتی ہے، یہ کڑک کی جو آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رعد، یہ کڑک جو ہے نا، یہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب ہمیں تو وہ کڑک سنائی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو کبھی ہم نے سنی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے؟ لیکن قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اب یہ میرے سامنے یہ کپ پڑا ہوا ہے، قرآن کی آیت کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن نہ ہم نے اس کو کبھی تسبیح بیان کرتے ہوئے سنا ہے، نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن کے اندر لکھا، یہ ایمان بالغیب۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ تسبیح نہیں سنی، لیکن ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْہًا، خوشی یا نہ خوشی سے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اب کبھی ہم نے یہ کپ کو دیکھا ہے سجدہ کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا، لیکن قرآن میں آ گیا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، تو ہمارا ایمان ہے کوئی بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ کو وہ سجدہ کرتی ہے، لیکن وہ کیسے کرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے اندر رکھا ہے۔ تو ایک اور مقام میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی سجدہ کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ کیا کبھی ہم نے ان چیزوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باتیں بتا دی ہیں وہ ہماری آنکھوں سے بھی دور ہوں، ہمارے کانوں کی سماعت میں نہ بھی آئیں،
لیکن ہمارا ان کے اوپر ایمان ہوگا، تبھی ہم مومن بنیں گے۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ مرنے کے بعد انسان کے اوپر، میت کے اوپر ایسے حالات گزرتے ہیں جو اس کے اعمال کے مطابق، اس کے عقیدے کے مطابق راحت یا عذاب کے اندر جو ہے وہ ڈل جاتے ہیں، تو ہمارا اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں نظر نہیں بھی آ رہا، ہمیں سنائی نہیں بھی دے رہا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے قرآن حدیث کے اندر دلیلیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر موجود ہیں تو ایمان بالغیب، اگر موجود نہیں ہیں تو پھر بالکل ان کا عقیدہ درست ہے اور ہمارا عقیدہ غلط ہے۔ لیکن آپ نے سماعت کر لیا کہ قرآن مجید کے اندر بھی دلائل موجود ہیں کہ مرنے کے بعد میت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں عذاب والے، اور احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں عذاب والے بھی اور راحت والے بھی، اس کے عقیدے اور اس کے اعمال کے مطابق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔